नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले लाहौर की एक अदालत ने गो कि डेवलपमेंट्स आज बहुत सी हुई हैं, लेकिन गालिबन सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां लाहौर की एक अदालत ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जो FIA ने दिसंबर या अक्टूबर 2020 में बनाया था उससे मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया, उन्हें एक्विट कर दिया। जहां पर FIA के वकील ने यह एतराफ़ किया कि जो बेनामीदार अकाउंट्स थे उनमें और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन का सबूत उनके पास नहीं है। ये वो केस था जिसमें बताया जाता था कि 4000 से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड जो है, यानी एक डॉक्यूमेंट्री ट्रेल पे मबनी ये केस था। ये और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। इसके बारे में बहुत से वकला ने ये कहा, बहुत से सियासी लीडरों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक ओपन एंड शट केस है और इससे शहबाज शरीफ साहब कभी बच नहीं सकते। सो मच हो कि ये इल्ज़ाम भी लगा कि हुकूमत गिराने की बहुत बड़ी वजह और डेस्परेशन ये थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कि शहबाज शरीफ साहब को लगता था कि जिस तरह से ये FIA के केस में प्रोसीडिंग हो रही है, अगर और चंद हफ्ते ये केस इसी तरह से चलता रहता जैसा कि ये मार्च और फरवरी में चल रहा था, तो फिर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज की इसमें कन्विक्शन हो सकती थी। जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई ये केस कमज़ोर पड़ने लग गया, इसके गवाह गुम होने लग गए, इसके अफसर बदलने लग गए, एक अफसर की डेथ भी हो गई और उसके बाद अब आपने देखा कि इस केस में से जो एक्विटल हुआ ये एक तरह से डन डील थी। लेकिन इसके ऊपर आज पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ से, बहुत से वकला की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, ज़ाहिर है कि सियासी हलकों की तरफ से शदीद रद्द अमल हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब मसलसल ओथ टेकिंग करते चले जा रहे हैं। आज शरदपुर में उन्होंने ओथ टेकिंग की, जिसे बार बार उन्होंने शेखुपुरा भी कहा अपने जलसे में, और उससे पहले वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन बच्चों के साथ भी थे, स्टूडेंट्स के साथ भी थे। तो बहुत ही भरपूर उन्होंने दिन गुजारा। लॉन्ग मार्च की फिजिकल शक्ल तो हमने नहीं देखी, लेकिन लॉन्ग मार्च की एक साइकोलॉजिकल शक्ल जो है वो मसलसल हमारे सामने आ रही है, जिसका दबाव इस्लामाबाद में महसूस किया जा रहा है। ये बहुत सी ऐसी रत्ती डेवलपमेंट्स हैं जिनमें हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, जो कि इस वक्त कैंडिडेट भी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। इरशाद भट्टी साहब पाकिस्तान की मुमताज़ एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम की बहुत मेंटोरिंग करते हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट PFUJ के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जनाब अज़हर अब्बास साहब मुझे कराची से ज्वाइन कर सकेंगे, और अज़हर सदीक साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अज़हर सदीक साहब उन लोगों में थे, उन वकला में, एक्सपर्ट्स में रहे हैं जिन्होंने ये जो समझा था कि ये एक ओपन एंड शट केस है। प्रोड्यूसर साहब, क्या अज़हर सदीक साहब हमारे साथ हैं? जी अज़हर सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अज़हर सदीक साहब, मतलब वो तमाम लोग वकला और लीगल जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये समझती थी कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस है ये एक ओपन एंड शट केस है, इसमें बहुत मैसिव उनके खिलाफ एविडेंस है, उनमें आप पे भी इल्ज़ाम है कि आप समझते थे कि ऐसा है। तो अभी जब ये ख़त्म कर दिया और FIA ने कहा कि हमारे पास तो एविडेंस ही कोई नहीं है, जो बेनामीदार अकाउंट्स हैं उनको शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन को हम साबित नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है, और जो मैं तो पहले मिसनॉमर समझता इसको, लेकिन हालात और वाकयात से साबित हो गई है। रिच रूल द रॉ, ये मैंने आज मेरा कॉलम भी छपा है नेशन में, खास तौर पर जो पनामा वाला एवनफील्ड वाला रेफरेंस है उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल और डेप्थ में सारी तारीखी तौर पर चीजें कुरेदी और निकाली। अब ये वाला केस में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इस कॉन्टेक्स्ट में था कि बहुत सी चीजें हैं, लोगों को आज इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि जनाब बराह रास्त शहादत नहीं है। इशू तो ये था ही नहीं। इशू बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान से बेनामी अकाउंट्स, यानी वो चाहे चपरासी का हो, चाहे किसी अकाउंटेंट का हो, जो हजारों रुपया तनख्वाह लेता था, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, पैसा यहाँ से रूट हुआ बाहर, और वहां से फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में इनके अकाउंटों में आया, जिनको ये टैक्स एग्जम्पशन कह दें कि ये पैसा वाइट होगा। अभी टैक्स पर्पज के लिए तो ठीक होगा, लेकिन व्हेन इट इज अ ब्लैक मनी, कि वो पैसा जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के अकाउंट में इस तरह आ रहा है, लेकिन FIA ने अब ये कहा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के अकाउंट में ये पैसा नहीं आया। ये पैसा जो अरबों रुपए वापस आए हैं बेनामीदार अकाउंट्स में, वो गालिबन वहीं से कैश में विड्रॉ कर लिए गए हैं, ये वहीं रह गए हैं। शहबाज शरीफ नहीं, देखिए दो तरह की ट्रांजैक्शन हैं कि कुछ पैसा जो है वहां से निकला है, वो उनके अकाउंटों में आया है और उन्होंने आगे वाइट किया है, इस तरह कुछ इनके अकाउंटों में पैसा आया है, और ये ट्रेल सारा दस्तयाब है। मैंने वो डॉक्यूमेंट ऐसे देखे हैं कि जिन दिनों पाकिस्तान से पैसा गया और वापस आया, और वो नेक्सस आपस में बनता है। अब ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी टेस्ट ऑफ एविडेंस, मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस के बावजूद 249A के अंदर
آپ کیا اس طرح کا آرڈر پاس کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ پہ ٹیسٹ ذرا بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہیں، سٹرینجنٹ ٹیسٹ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہو تو اتنی جلدی کیا ہے؟ یعنی یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے حوالے سے پہلے 1 سال ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی. رانا ثناء اللہ کا کیس آپ کے پاس موجود ہے، حالانکہ وہ علیحدہ ایشو ہے ANF کے حوالے سے، اس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہونے دے گی. اور ٹائمنگ، اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائمنگ اس لیے بتانا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ کا کیس، جب یہ ملک سے باہر گئے، یہ ان کی تاریخ ایسی ہی ہے، ملک سے باہر گئے وہ فائلیں دب گئیں، کینیڈا ارجرن ہو گیا. جب انہوں نے پاکستان آنا تھا تو باقاعدہ وہ کیس لگا، 2 ججز بیٹھے، 2 ججز میں سے ایک جج نے کہا کہ ری انویسٹیگیشن، دوسرے کا ری انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کلوز ہو جائے گا. پھر یہ فائل دب گئی، پھر ان کا اچھا ذرا ایک کاؤنٹر ویو اس پہ کاؤنٹر لیگل ویو مجھے لینے دیجیے. اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ رہے. آپ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، آپ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بہت پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ کیس کمزور ہے. کیوں آپ کو لگتا تھا کہ کیس کمزور؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں جو پرائم کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ نیڈز ٹو بی اے پروسیڈ آف دا کرائم. جس پیسے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جرم کی کمائی ہے، کسی جرم سے آپ نے جنریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی فورن ریمیٹنس آ رہی ہے تو ویسے بھی فورن ریمیٹنس جو بھی آتی ہے پاکستان کی تو دال روٹی چلتی فورن ریمیٹنس پہ ہے، اس کو تو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. FIA یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ جس پیسے کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ پروسیڈ آف دا کرائم ہے. میں جو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر اور کوئی کیس بن سکتا تھا، لیکن جب یہ کیس بنا رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ارشد شریف کے شو میں کہا تھا کہ جناب آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ دس از پروسیڈ آف دا کرائم، کوئی جرم ہوا ہے، کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے، اس سے پیسے جنریٹ ہوئے ہیں، پھر آپ نے ریمیٹنس کی ہے. تو یہ آج FIA کی بھی یہی بات تھی. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جی اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا جرم ہوا. ہماری طرف منی لانڈرنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ارشاد بھائی میرا ہنس رہا ہے. ہماری ڈیفینیشن کیا ہے منی لانڈرنگ کی؟ بے شک ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں جی پیسے آگے پیچھے لے کے جانا. قانون میں منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ نیڈز ٹو بی پروسیڈ آف دا کرائم. سب سے پہلے آپ نے یہ ثابت کر. ابھی جو حامد زمان وغیرہ کے اوپر کیس بنا دیا FIA نے 2-3 دن پہلے، جو بریزہ کے مالک ہیں کہ جی ان کے وہ پتہ نہیں 50 لاکھ یا 5 کروڑ روپے جو ہیں باہر سے آئے ہیں، ووٹن کرکٹ کلب اور اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیے، وہ تو پھر بہت ہی کمزور کیس بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن فورن ریمیٹنس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے فورن ریمیٹنس جو بھی پوچھا ہی نہیں جا سکتا. وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی تھا نقوی کرمنل تھا، نقوی کے اوپر مقدمے بنائے ہیں. مطلب وہ تو سٹوری اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ ہے نا. آپ نے ان لوگوں سے بھی بات کرنی ہے جن لوگوں نے یہ کیس بنایا تھا. آپ کے ایسے لوگوں نے کیس بنایا تھا. اظہر صدیق صاحب تو ہماری طرح روز عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں نا، ریلیف لیتے ہیں لوگوں کے لیے. جن لوگوں نے یہ FIA کا کیس بنایا تھا، میں نے اپنی 25 سالہ زندگی میں ان کو عدالت کبھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور کٹ اینڈ پیسٹ کر کے قانون بھی بنائے جاتے ہیں، کٹ اینڈ پیسٹ کر کے کیسز بھی بنائے جاتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن، ارشاد صاحب جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر مہینے 1 ارب روپیہ باہر سے آ جائے تو مجھ سے کوئی نہیں پاکستان میں پوچھ سکتا. یہ سر 1 ارب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اگر مجھے اس سے کہتے ہیں 10-15 کروڑ روپے ہر مہینے باہر سے آنے لگ جاتے ہیں، ہم تو گوگل سے بھی آئے تو ڈرتے ہیں کہ کوئی پوچھے گا کہ اس کے ٹیکس دیا یہ نہیں دیا، وہ تو باہر سے پیسہ آ جائے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ کو آ رہا ہے پیسہ باہر سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یار، قسم خدا کی، اب تو دل کر رہا ہے کہ ہم بھی آتا. میں ان کے سارے قانون کو ایگری کرتا ہوں، جو کچھ آپ نے کہا ایگری کرتا ہوں. قانون یہی ہے، فل سٹاپ کام میں بدل دو، فل سٹاپ، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. یہ ہے سارا ہمارا قانون. 2 ہیں قانون سر، ایک ہے اشرف المخلوق کے لیے اور ایک ہے مخلوق کے لیے. 5% اشرف المخلوق ہیں اور ہم 95% مخلوق ہیں. وہ جو جیلوں میں بند ہیں وہ ایک قانون ہے، اور جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہ قانون ہے. اور بدقسمتی یہ ہے سر، میں چھوڑ دیجیے آپ، میرے پاس صرف یہ ایک چھوڑ دیجیے. حسین نواز نے 272 مرتبہ، یہ نیب کا ریکارڈ تھا، کئی مرتبہ شو ہو چکا ہے، مگر میں معذرت چاہتا ہوں سر میرے پہ کیس نہ کرتے، میں مبینہ طور پہ لگا رہا ہوں. 272 مرتبہ رقمیں بھجوائیں. رقمیں آئیں کیسے کہ پیسے آتے تھے انجم اقبال صاحب کے اکاؤنٹ میں. صرف 1 منٹ لوں گا. وہاں سے پیسے جاتے تھے PM محافظ نواز شریف صاحب تھے، جاتی عمرہ پر ڈیوٹیاں دیتے پولیس اہلکاروں ندیم سرور، محمد اقبال، اورنگزیب، سلیم خان وغیرہ کے اکاؤنٹس میں.
उधर से पैसे निकलते थे, जाते थे शरीफ मेडिकल ट्रस्ट व एजुकेशन व मेडिकल ट्रस्ट के डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट में। उधर से पैसे निकलते थे तो जाते थे जाती उम्रा के मुलाजम फार्म इंचार्ज मोहम्मद असलम के अकाउंट में। उधर से पैसे निकलते थे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ड्राइवर पुन्नू खान ड्राइवर शाहिद फारूक के अकाउंट में। उधर से पैसे निकलते थे चपड़ासी ज़हूर रमज़ान शुगर मिल के मुलाजम मोहम्मद हनीफ, फजल अब्बासी, मसरूर अनवर, एस लतीफ़, फजीला मुनव्वर, नजमुद्दीन तूर, सनोबर तूर, वहीदुल हक, अबीदुल्लाह, मोहम्मद अनीस और रईस के अकाउंट्स में। उधर से पैसे निकलवाते थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैंप ऑफिस के वेटर करामत अली, लियाकत अली खान। मैं सोचता हूँ ये ट्रेड एस्टैब्लिश कैसे होता है? मैं सोचता हूँ सर कि मैंने तो कभी नहीं, अगर मुझे किसी ने भिजवाए हैं तो वाया बठिंडा तो मैंने कभी नहीं किया। फिर सर आप कानून जानते हैं, सिर्फ एक एवनफील्ड जिसमें अब सारी शरीफ फैमिली रह रही, हमारा सवाल एक था, ये पूछने का हक है एज ए पाकिस्तानी, मैं नहीं कह रहा कि अदालतों में साबित कि पैसा आया कहाँ से, पैसा कमाया कहाँ से, पैसा भिजवाया कहाँ से। सिर्फ एक लाइन कर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ जी हैं ज़राए जिनसे फ्लैट करिए मुकर गए। हसन नवाज, मैं किराएदार हूँ, मालिक कौन है फ्लैट में, किराया कौन दे रहा मुझे नहीं पता। मरीम नवाज, यार जी बात ले बैठे हो, बैरून मुल्क में कोई जायदाद नहीं। सलमान शहबाज, हमारी जायदाद नहीं कोई नहीं लंदन में। अच्छा आगे मुस्लिम लीग 93-95 में खरीदे थे। हुसैन नवाज 2005-6 में मैंने फैक्ट्री बेची थी सऊदी अरब की और उनके बदले वो फ्लैट्स खरीदे थे। कतरी खत, ये मियां मोहम्मद शरीफ की इन्वेस्टमेंट है, असानी ग्रुप में जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था मेरे पोते को ये दें और ये फ्लैट्स दे दें। अब सुनिए सिर्फ 2 जुमले आखिरी। आपके जजेस साहबान, मेरे जज साहबान ने अकामा पे 3 ने निकाला, 2 पे इवन फील्ड में निकाला था, आपको पता होगा, लेकिन चूंकि हम अकामा इतना कर दिया तो खैर। अच्छा उन्होंने कहा कि यार ये फैसलाबाद की कच्ची चिट्टों पे पैसा जाता है, ये ऊंटों पर पैसा जाता है। अच्छा यही बता दो ये फ्लैट्स कतरियों के थे। सर बात ये है कि इस आखिरी एक बात सर, ये वो मुल्क है खुदा की कसम जहां इतने मोजज़े होते हैं कि कराची के शादमान टाउन का इकबाल अराई मरने के बाद 3 मुख्तलिफ बैंकों में 4 अकाउंट्स खुलवाकर 4 अरब 60 करोड़ जमा करवा और निकलवा चुके हैं। अब इसमें कागज की बड़ा वैल्यूएबल कागज लेकर कहां कानून है? कादर फलूदे वाले की बात नहीं कर रहा, मंजूर पापड़ फरोश की बात नहीं कर रहा, महबूब पेरी वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पुन्नू खान की बात नहीं कर रहा। उनको भी दे देते यार 4-4 हजार। अच्छा उनको नहीं बात, मैं उस इकबाल राय की बात कर रहा हूं। ये मुबैना तौर पर उसके जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का एक किरदार है। सर ये पैसा किधर से आया, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? छोड़े मैं एक मेरी सिर्फ सुनो, अच्छा सिर्फ आपकी स्टेट इशू ये है इरशाद भाई, इशू ये है कि अगर हमने इन लोगों पे हाथ डालना था, ठीक है, ये आपकी बातें अगर 100% भी ठीक है तो हमने इसके मुताबिक कानून के जरिए हाथ डालना था। आपकी लीगल टीम ने केस गलत बनाया, अच्छा उसके ऊपर केस कुछ और बन सकता था। मैं कानून की बात करूंगा, मैं आपकी स्टेटमेंट से पूरा तरह सहमत हूं, लेकिन इशू ये है आपके लफ्ज सहमत पे मैं भी सहमत हूं, मैं आपके साथ सहमत हूं, मैं माफी चाहता हूं। मेरी आखिरी बात, हमने केस गलत बनाया, केस गलत बनाया, डन। जो इस केस का ये है, ये केस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा वेरी क्विकली मैं मजहर अब्बास साहब और आपकी एक बात वो मैं काट रहा हूँ, 7 वॉल्यूम्स हैं, 4000 सफ़ात हैं, 17000 ट्रांजैक्शंस हैं और 100 से ज्यादा गवाह हैं इस केस। मजहर अब्बास साहब हम एक तजाद ये देख रहे हैं पाकिस्तान का कि फैक्ट्स तो बड़े क्लियर हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानून में फैक्ट्स जो हैं वो किसी कानूनी शक्ल में आते नहीं है और इस वक्त आपको एक रोला पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया। मतलब आपको भी आ रहे हैं कोई पैसे इस तरह से बाहर से नहीं आ रहे, तो सर मैं और आप भी ले लें। नहीं जी, मुझसे तो पूछा जाता है कि ये आपका 1500 का चेक जो है ये क्यों आया है, और मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैं पीटीवी के एक प्रोग्राम में गया था इसलिए मिला है मुझे। फिर मुझे ये बताना पड़ता है कि मैंने फलां आर्टिकल लिखा था तो ये वहाँ से आया है। फिर मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं फलां सेमिनार में गया था, उन्होंने पैसे दिए। तो मुझे तो ये इस तरह के चेक, लेकिन मैं ये वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये सीरियसली क्वेश्चंस उठते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में केसेस पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं, चाहे दुरुस्त हों या गलत हों, और उसी लिहाज से उनकी रफ्तार तेज होती है और सुस्त होती है। आज हम ये बात कह रहे हैं, कल क्या ये, और उसकी वजह क्या है मुईद? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने इदारों को आज़ाद नहीं छोड़ा।
ہم نے اپنے اداروں کو خود مختار نہیں کیا. ہم پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, چاہے وہ FIA میں کرتے ہوں چاہے وہ نیب میں کرتے ہوں. میں نے نیب کے ایک افسر سے پوچھا تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ آل آف اے سڈن BRT اور باقی کیسز کیوں فائل ہو گئے. اس نے کہا جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی, اس کے بعد دوسرے مقدمات تیز ہو گئے, ان کے مقدمات سلو ہو گئے. اب ان کے دور میں کیا ہوا؟ ان کے دور میں FIA کے سابق DG بشیر میمن کا ریکارڈ پہ ہے, اور وہ بشیر میمن جو ہے اس چیز پہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان پر اس طرح کا دباؤ آیا تھا. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں, آج کے دور میں جو پہلے DG FIA تھے اس سے پہلے, ان کے اوپر کیا دباؤ تھا موجودہ حکومت کا, اور انہوں نے انکار کر دیا تھا چیزیں آگے بڑھانے میں. تو یہاں افسران کے تبادلے اور تقرریاں جہاں بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں, اسی وہ مقدمات کی شکل میں ہمیں سامنے آتی ہیں. اب آج شہزاد اکبر, مجھے نہیں پتا شہزاد اکبر کہاں ہیں, لیکن مقدمات اس لیے ڈیمیج ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بیسکلی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ فیکچول گراؤنڈز پہ نہیں بنا تھا, کیونکہ ارشاد بھٹی نے بھی اس کے سارے فیکٹس ایکسپلین کیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی بنیادوں پہ بنا تھا, فیکٹس اس کے ٹھیک نہیں تھے؟ نہیں, میں تو ایک بہت سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لینا کہ ایک دور میں مقدمات میں تیزی آتی ہے اور ایک دور میں مقدمات میں سستی آتی ہے. مقدمات میرٹ پر ہوں گے, بالکل ہوگا میرٹ پہ. جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, ارشاد بھٹی صاحب کو بھی انہی چارج شیٹس میں سے یہ چیزیں نکالی ہیں نا, نام انہوں نے اسی کیس کے فیکٹس. اب یہ فیکٹس کو فیکٹس ثابت کرنا کورٹ کے سامنے FIA کا کام تھا. FIA نے پچھلے جب بھی 2020 سے مقدمہ ہے تو FIA اس نتیجے تک نہیں پہنچی کہ اس پہ ان کی فرد جرم آج کیا سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اور میں وکیل نہیں ہوں, ہم یہاں 2 وکلا معزز وکلا موجود ہیں. کیا FIA اس مقدمے میں اس بریت کو چیلنج کرے گی؟ کیا نیب مریم نواز کی بریت کو چیلنج کرے گی؟ اگر وہ چیلنج نہیں کرتے تو یہ ثابت ہوگا کہ FIA انڈر دا انفلوئنس آف دا گورنمنٹ اس کو چیلنج نہیں کر رہی. نیب ان گورنمنٹ کے انفلوئنس میں اسے چیلنج نہیں کر رہی. اچھا ذرا اس پہ مجھے اظہر صدیق صاحب کو اس پہ لانے دیجئے. اظہر صدیق صاحب, FIA تو شاید اگر چیلنج کرے گی بھی تو بڑے مرے ہوئے دل سے کرے گی. یہاں پر بھی FIA نے اس کیس کو بالکل مرے ہوئے طریقے سے لڑا ہے. FIA بھی کہہ رہی تھی چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیا اس میں کوئی اور تھرڈ پارٹی بھی جا سکتی ہے؟ تحریک انصاف, عمران خان, یہ لوگ بھی اس کیس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ یہاں حکومت کے پریشر پہ یہ ایکویٹل ہو رہا ہے؟ کیا اس کی قانون میں گنجائش ہے اظہر صدیق صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ رہ گی کہ ٹائمنگ کا انتخاب کیا گیا. آپ کو پتا ہے اس میں مدعی شہباز شریف, حمزہ شریف اور FIA ایک پیج پہ تھے. یعنی اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا. اور یہ میں تاریخی طور آپ کو حدیبیہ میں اس وقت اسی لیے لے کر جا رہا تھا. یہاں بڑی سمپل سی بات ہے. ہمارے شعیب بھائی کو شاید انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں دیکھے, اپنا ارشاد بھٹی صاحب نے تو بتا دیا کہ یہ وہی والے معاملات ہیں کہ جس میں باقاعدہ رشوت کا پیسہ جو ہے ان کا اپنا مسلم لیگ نون کی جماعت کے طور پر بھی اکاؤنٹوں کے اندر گیا. اور یہ بیسیکلی یہ ڈرٹی منی کا ایشو نہیں ہے, پریڈیکیٹ افینس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو. اور یہاں نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں انوالو کیا ملازمین, یا تو ملازمین مان گئے ہو نا, جہاں ملازمین نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنوں میں ڈکلیئر کی ہوں, یعنی انہوں نے جتنا پیسہ تھا انہوں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ڈکلیئر نہیں کیا, نہ ان کی کوئی پراپرٹی تھی نہ ان کی ویلتھ تھی. اور جہاں تک دوسری بات ہے, دیکھیں آپ ٹیکس میں ایگزمپشن تو لے سکتے ہیں کہ جو پیسہ آیا ہے آپ ٹیکس میں ایڈوانٹیج لے لیں. اس میں تو کب کہہ رہا ہوں, میں بالکل ہی ایک بات کہہ رہا کہ آپ ٹیکس, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو باہر سے پیسہ ہے, باہر سے ہو سکتا ہے ٹیررزم کا پیسہ آیا ہو, اربوں روپیہ جو آیا ہے پیسہ, وہ کون ہے بھیجنے والا؟ وہ اللہ رکھا محمد بھوٹا تو نہیں ہے, وہ جو بائیڈن تو نہیں ہے. میں ویسے مذاکر بات کر رہا ہوں نا کہ وہ جو باہر سے پیسہ آیا ہے وہ کس نے بھیجا ہے, وہ کون آدمی تھا کہ جس نے اتنی بڑی رقم, کیا کرم ہو گیا ان پہ, کیا مہربانی ہو. اچھا چلیں فرض کریں حسن اور حسین نے بھیجا ہے, حسن اور حسین کی ٹیکس ریٹرنیں اٹھا کر دیکھ لے, نوٹ ایٹ آل, بالکل نہیں ہے. وہ پیسہ وہی ہے کہ جو مختلف لوگوں کے نام میں پریڈیکیٹ آفینس. اور کیا ہوگی پریڈیکیٹ آفینس؟ تو یہی تو بتانی ہے آپ کو کہ یہ جو پیسہ ہے, یہ جو آپ نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا, یہ جو آپ نے مختلف ٹھیکوں میں یا اور کسی طرح, کیا تو وائٹ منی ہے نا کہ اظہر صدیق, کیا یعنی یوں لے لیں آپ مثال کے طور پر, اظہر صدیق اسمگلنگ کرتا ہے, اسمگلنگ کر کے نا پیسہ ڈکلیئر کر دیتا ہے انکم ٹیکس ریٹرنوں کے اندر کہ جناب میں جو اب میں بچ جاؤں گا. وہ بھائی انکم میں تو بچ جاؤ گے آپ, لیکن وہ پیسے کی جو نیچر ہے وہ اسمگلنگ ہے,
وہ ڈرٹی منی ہے, اس پہ آپ کو علیحدہ جرم پہ آپ کو جواب دہ ہونا ہے موجودہ نظام کے تحت. یہاں ایشو یہ ہے کہ اسی لیے باقاعدہ ٹائمنگ کا ویٹ کیا گیا, حالات اور واقعات. بریک لے لوں میں. اظہر صدیق صاحب مجھے بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد اس ایشو کو اٹھاتے ہیں کہ پیسہ اگر باہر سے آیا بھی ہے تو بظاہر اس کو جب شو ہی نہیں کیا گیا انکم ٹیکس ریٹرن میں, اس کا مطلب ہے کہ ارادے ٹھیک نہیں تھے. بریک کے بعد لے لیتے ہیں بیرسٹر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بیرسٹر شعیب صاحب کی طرف آتے ہیں. بیرسٹر صاحب اب تک کی جو ڈسکشن ہے اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ فیکٹس ہیں, پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, منی لانڈر در حقیقت اصل میں ہوئی ہے, لیکن قانون میں گنجائش نہیں ہے جرم کو پکڑنے کی. نہیں, میں بڑا کوششلی الفاظ استعمال کروں گا. منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن ہمیں قانون میں تو دے دی. پیسے کو صاف کر کے لانا, پیسے کو یہ بھی نہیں ہے سر. نہیں, یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. 99% لوگوں کو منی لانڈرنگ کی ارشاد بھٹی صاحب ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروسیز آف دا کرائم, آپ نے کوئی جرم کیا, پیسے جنریٹ کیے, پہلا ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کا وہ کالا پیسہ ہے اور اس کا انڈاؤٹڈلی کلیئر ہو گیا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ کالا پیسہ ہے, یہ کسی جرم کی پیداوار ہے, تو اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے ثابت کر ہی نہیں سکتی تھی. یہ انیشلی پاکستان میں ہوتا کیا ہے, پاکستان میں قانون کس طرح بنتے ہیں, کٹ اینڈ پیسٹ. کسی نے کہہ دیا, کدھر سے دباؤ آیا. اب بہت سے غریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ جاتے ہیں جس کو وہ اون نہیں کر سکتے اور بتا بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آئے ہیں, بھیجنے والا کون ہے, اور وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو دکھاتے بھی نہیں ہیں, اون بھی نہیں کرتے. اس کا کیا کرے قانون؟ تو آپ اس کو قانون بنائیں نا, آپ اس کو ایٹ دی ایکسپینس آف دا اسٹیٹ آپ اس کو فورفیٹ کر لیں. یہی ہو سکتا ہے, یہی ہو سکتا ہے. قانون اپنے حالات کے مطابق بنائے نا, یہ نہیں کہ آپ کو باہر سے ایک انسٹرکشنز آئی یا اندر سے انسٹرکشنز آئی. لیکن یہ جو قانون ہے ریمیٹنسز کا, یہ اسحاق ڈار صاحب نے ارلی 90s میں بنایا تھا. علی جا کسی نے بھی بنایا ہے. آپ نے اپنے حالات کے مطابق, جس طرح بہت ساری چیزیں ہم ایڈاکزم پہ کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ قانون بھی ایڈاکزم پہ بناتے ہیں. آپ اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کے پریشر. آپ اس ملک میں پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بنے بٹی صاحب, بنے نا کسی کو. اسی طرح انسٹیٹیوشن پہ, اس میں آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دن کے لیے ایف بی آر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے, لوگوں کی چیزیں اندر آ جاتی ہیں, بعد میں وہ نوٹیفیکیشن. یہ تو ہوا تھا لیٹ 90s میں جوناتھن سوئفٹ جہاز میں. میرا کہنے کا بی ایم ڈبلیو گاڑیاں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. وجہ یہ ہے آپ نے قانون پہلے پکڑنا. میں نے کہا تھا نا, میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی بندے کو کسی جرم کی پاداش میں پھانسی لگانا ہے تو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ان اکارڈنس ود جیل مینول. ٹھیک ہے, آپ پہلے قانون بنائیں اپنے حالات کے مطابق. آپ اینی منی لانڈرنگ ایکٹ, یہ پتہ ہے کہاں سے کاپی ہوا ہے, یہ یو کے کا تھا, کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے اس کی سارا ٹریل تو بتا دیا کہ ادھر سے پیسہ ادھر گیا, ادھر سے گیا, ڈرائیور کے پاس گیا, ادھر سے گھومتا پھرتا رہا. لیکن بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا کرائم میں تھا, یہ کیسے ثابت ہوتا ہے سر؟ اگر اس کا اوریجن تھا کیا اس پیسے کا؟ میں اس کالا پیسہ تھا, کہاں سے آیا؟ ہنڈی تھا. آپ دیکھیں نا, منظور نہیں باہر سے آیا, وہ آپ کہہ رہے ہیں ہنڈی تھا. پاکستان سے باہر کیسے جو گیا؟ اس کی منی اس طرح کی, وہ اس کیس میں اسپیشلی جو ہم آج بات کر رہے ہیں, اس کیس میں کیا تھا؟ اس کیس میں تھا کہ رقمیں اکٹھی ہوتی تھیں ادھر, ساری جمع تفریق. پہلے وہ سارے ذاتی ملازمین کی, یہ کرپشن کی کک بیک کے پیسہ ہے ڈیفینیٹلی سر. وہ پیسہ جو نہیں ڈکلیئر کیا گیا, لیکن اسٹیبلش نہیں. اس کو اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں کر لیں کہ وہ پیسہ جو نہیں ڈکلیئر کیا گیا, وہ پیسہ اکٹھا ہوتا تھا, ایک فرضی ناموں سے باہر بھجوایا جاتا تھا, وہاں سے گھما کے واپس آیا جاتا. باہر بھی بینکنگ چینل سے بھیجا جاتا تھا, ہنڈی کے ذریعے سے, ہنڈی کے ذریعے نان بینکنگ چینل. اور اب مثال کے طور پہ منظور پاپڑ فروش اور محبوب پھیری والا جو نئے نوٹ بیچتا ہے, اس نے پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, اس نے کبھی کراچی نہیں دیکھا ہوا. وہ پاؤنڈز اور ڈالر بھجوا رہا تھا حمزہ صاحب کو, سلمان شہباز کو, بھجوا رہا تھا سر. یہ اس میں آیا ہوا ہے 300 مرتبہ رقمیں ٹیٹیوں کے ذریعے آئی ہیں. 100 بار سلمان شہباز, 23 بار حمزہ شہباز. حمزہ کے اساس سے 2000% بڑھے, سلمان شہباز کی جائیدادیں 8000% بڑھیں. 2023 میں سلمان شہباز کے ڈکلیئرڈ اساس سے 21000 روپے تھے اس ریکارڈ کے مطابق. 2018 میں 3 ارب سے زیادہ. اب کدھر سے آئے؟ اب مجھے نہیں پتا. اس کے بعد پھر کس قسم کی ایویڈنس چاہیے اگر یہ سب کچھ ہے تو؟ نہیں, میں بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, میں اس کے فیکٹس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میری ایشو نہیں, اگر یہ فیکٹس ہیں تو پھر کیا کریں؟ فیکٹس ہیں تو دیکھیں نا, آپ نے جس قانون کے تحت ان پہ کیس بنایا اس قانون کے تحت یہ کیس نہیں بنتا. آپ نے اپنے حالات کے مطابق دیکھیں نا, آپ روز قانون بنا رہے ہیں نا, آرڈیننس ایشو کر دیں کہ یہ جو بھٹی صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, اس میں غریب لوگوں کا پیسہ انوالو ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسے آئے, آپ اس کو صرف بینکنگ چینل یا فورن ایکسچینج کے تحت آپ اس کو نہ کیس بنائیں. آپ اس چیز کو چیک کریں کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو آپ نے اس کا اوریجن. اچھا سر, وہ جو مقصود چپڑاسی تھا,
اب یہ کیسے پتا چلا؟ اسٹیٹ بینک نے ایک وارننگ ایشو کی کہ ایک اکاؤنٹ ہے جو 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے، پھر دبئی بیچارہ اللہ اس کی مغفرت کرے، مجھے تو کسی وکیل صاحب نے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی قصہ ہی ہے. چلو یہ تو میں تو اس میں نہیں جاتا. اچھا اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کیا تھا، اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اس اکاؤنٹ میں بڑے پیسے آ رہے ہیں، الرٹ جاری کیا. اس الرٹ کے بعد 7 سے 9 بینکوں میں پتہ نہیں کتنے 100 ٹرانزیکشن ہوئی، 4 سے 7 ارب کے درمیان آ رہا تھا جا رہا تھا. انہوں نے اس پر پوچھا بھی تیری کیا ہے آمدن، کدھر سے آ رہے ہیں، غائب. اور پھر اینڈ ٹائم پہ نکل گیا. تو اب مجھے بتائیے کہ میں مان لیا قانون نہیں ہے، ایف آئی اے نے بھی قانون کے مطابق نہیں بنا، ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے. میں تو ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں، آپ کی سمپل کہ ہمارے حکمران ہیں، میں جن کو منتخب کرتا ہوں، وہ حکمران اتنی لیئرز بنا کر پیسہ ہند سندھ میں جلاتے ہیں، نیکلس، سرے محل، ایون فیلڈ، کدھر سے؟ they should be held accountable. اور فار ایگزامپل اب قانون تو اس پہ بھی نہیں تھا کہ ترک خاتون اول کا ہار لے کے چلا گیا یوسف رضا گیلانی، روڈ شور پڑا، 3 سال بعد واپس آ گیا، اب ہارڈ ریکور ہو گیا، اس پہ بھی نہیں پکڑے. کدھر سے جائیں، کیا کریں؟ بھائی میں آپ سے میں ٹوٹلی ایگری ود. اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو کسی قانونی شکنجے میں لے کے آئے نا، پھر آپ کا شکنجہ ریلیونٹ ہی نہیں. اچھا پھر سر بندے پہ الزام کچھ اور ہے، قانون آپ کچھ اور لگا رہے ہیں. ڈاکٹر کے 7 جعلی فرنٹ کمپنیاں تھیں، گڈ نیچر، نثار ٹریڈنگ، وقار ٹریڈنگ، مقصود اینڈ کو، مشتاق اینڈ کو. اور وہ سلمان شہباز صاحب کے کلاس فیلو تھے نثار گل، جو شہباز شریف وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر تھے. علی احمد جو شہباز شریف کے سلمان شہباز کے کلاس فیلو تھے، وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا ڈائریکٹر پالیسی اینڈ اسٹریٹجی تھا. وہ طاہر نقوی جو سلمان شہباز کا جم ٹرینر تھا، وہ شہباز فیملی کے ذاتی ملازمین مسرور انور، شعیب قمر. وہ 96H ماڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب کا کیمپ آفس ڈکلیئر تھا، وہاں سے رقمیں 55 کے ماڈل ٹاؤن جاتی تھیں، رقمیں شہباز شریف کی ذاتی لینڈ کروزر میں ایلیٹ فورس کی نگرانی میں جاتی تھی. وہ قاسم قیوم، فضل دواسی، توقیر ڈار پیسوں کو ٹھکانے لگاتے تھے. کیس میں لکھا ہوا ہے. ہاں، اور وہ لاہور ڈیوٹی فری شاپ کے قریب ایک منی چینجر کے ذریعے جعلی ناموں سے پیسہ باہر، دبئی، کینیڈا، برطانیہ، ہانگ کانگ سے بذریعہ ٹی ٹی جعلی ناموں سے پیسہ واپس. اب مجھے بتائیں اس کے بعد میں نے کیا دینا ہے، ایف آئی اے نے کیا دینا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں ہے. مظہر عباس صاحب، اس سے مجھے کم از کم یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین جس طرح سے لکھے گئے اور بنائے گئے ہیں، ان کے اندر بہت سیریس شگاف ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. جرم ہو رہا ہے، نظر آتا ہے، سبسٹنس ہے، فیکٹس ہیں، لیکن ان کو قانون کے ڈھانچے میں لا کر پریزنٹ کرنے کی کیپیسٹی یہاں پہ نہیں. دیکھیں معید، اس میں ان سارے مقدمات میں اور اس سے پہلے زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں اس میں بھی جو بے نامی اکاؤنٹ ہے، اس کے سلسلے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں. اگر ہے تو شعیب صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. اور یہی فراڈ ہوتا ہے. بے نامی اکاؤنٹ کہتے کس کو ہے؟ کیا اس اکاؤنٹ میں نام ہی نہیں ہوتا کسی کا؟ نہیں، نام ہوتا ہے لیکن وہ اس بندے کا نہیں ہوتا جس کے پیسے ہوتے ہیں. تو پھر بے نامی کیوں ہوا؟ بے نامی ہوا نا کہ میرے پیسے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹ. وہ تو پھر اس کی ایک آپ ڈیفینیشنل دے رہے ہیں نا، اصل میں تو نام اس پہ مقصود کا ہی ہے نا. جی مظہر عباس صاحب، دیکھیں یہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے معید. 2 چیزیں ہیں. ایک جس کی شعیب صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں منی لانڈرنگ کیوں ایک بڑا ایشو بنا. منی لانڈرنگ ایک بڑا ایشو بنا 9/11 کے بعد، کیونکہ منی لانڈرنگ لنک ہوا ٹیرر فائنینسنگ سے. اور پاکستان میں یہ جو FATF وغیرہ کا یہ پریشر آیا، یہ آیا ہی اس وجہ سے. اگر آپ کو یاد ہو مشرف صاحب کے پیریڈ میں جب جہادی آرگنائزیشنز پر پابندی لگی تھی، جب سیکٹیرین آؤٹ فٹ پہ پابندی لگی تھی، تو سب سے پہلے یہ جو ان کی منی ٹرانزیکشن تھی، کس طریقے سے پیسہ جاتا تھا، وہاں سے چیزیں شروع ہوئیں اور پھر یہ گلوبلی چلی گئی. بالکل اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ جب MQM کے اوپر، الطاف حسین کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنا تھا، اس کا تعلق بھی ٹیرر فائنینسنگ سے جوڑا گیا تھا. یہاں چیزیں جو ہیں یہ تو جس طرح بھٹی صاحب نے ایک ڈیٹیلز بتائیں، تو سب سے پہلے تو وہ جتنا بھی رقم ہے، وہ رقم کدھر ہے؟ وہ رقم اگر بینک میں آئی ہے تو کسی کے اکاؤنٹ میں تو آئی ہے وہ رقم. تو یہ چیزیں اسٹیبلش، پھر وہ رقم نکالی گئی ہے، تو وہ سارا اتنے عرصے میں اسٹیٹ بینک یا وہ چیزیں یہ سب دیکھتے رہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے ان کے اکاؤنٹ کیسے آیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. یہ تو ارشاد بھٹی صاحب نے اس کا پورا ٹریل بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ سے چوتھے اکاؤنٹ تک یہ پیسہ گیا ہے. یہ پورا فائلوں میں لکھا کے مطابق. معید میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں. مبینہ طور پہ بھی لگایا ہے، مجھے معاف رکھ. نہیں بھٹی صاحب آپ پھنس گئے. اچھا چلیں، مجھے ذرا اظہر صدیق صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے.
مظہر صاحب یہ ذرا میرے ساتھ رہے. اظہر صدیق صاحب, بیرسٹر صاحب کا اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ثابت ہونا ضروری تھا اور یہ کبھی ایف آئی اے ثابت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, یعنی اس کا اوریجن ہے کرمنل ایکٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, اسٹوڈنٹ آف لا. یہ ثابت کب ہوتا ہے؟ ثابت کب ہوتا ہے جب ایویڈنس ہوتی ہے نا, جب جرا ہونی ہے. آپ نے تو جرا کی طرف جانے ہی نہیں دیا, آپ نے باقاعدہ ایویڈنس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا, آپ نے وہاں تک جانے سے پہلے ہی دروازہ بند. میں تو پہلے, یعنی یاد رکھیے جو ہم اسٹوڈنٹ کے طور پر سمجھتے ہیں کہ 154 کا پرچہ آتا ہے انفارمیشن کے اوپر, پھر ایک انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد چالان سبمٹ ہوتا ہے. جب چالان سبمٹ ہوتا ہے یہ کنکلوسیو نہیں ہے, اس کو باقاعدہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, شہادتیں آتی ہیں, جرا ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, ڈاکومنٹ آتی ہیں, ایویڈنس آتی ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے. میرا تو کہنا یہ ہے, میں مان لیتا ہوں شعیب بھائی کی بات ٹھیک ہے, یہ توتا, لیکن یہ کئی مہینے کیس چلتا رہا, آپ کہتے ہیں اس کو چلنے نہیں دیا گیا. پہلے بھی چل رہا تھا نا. میری ایک بات سنیے گا, میں اپنا نا ڈاکٹر صاحب, اس 10 کی سیاہی میں ہمیں تو وقت گزر گیا ہے. یہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ, یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے حدیبیہ کی مثال سامنے رکھی ہے, جب میں چیلنج کرتا ہوں وہ سامنے رکھ کے یہ بھی کیا ہے. ابھی آپ اے این ایف کا کیس دیکھ لیں, اپنا میں رانا ثناء اللہ کا, کہتی ہے نا کہ بے گناہ ہے, تو بھائی ایسے کیسوں کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا کریں, انہیں کیس شہادتیں کریں, ڈے ٹو ڈے شہادتیں کریں, اور بری ہوں, قانوناً بری ہوں نا. اس طرح بری ہوں کہ شہادتوں کا ریکارڈ آ کے آپ کے پاس شہادت کوئی نہیں تھی, آپ کے پاس ایویڈنس, یعنی آج کس بنیاد پہ کہیں گے ایویڈنس کی, ایویڈنس تو آپ نے ٹچ ہی نہیں ہونے دی. آپ نے تو 249 جرا ہوئی ہی نہیں ہے, 249 جرا نہیں ہوئی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوا ہی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوا. یہی تو تکلیف کی بات ہے نا کہ اس پہ فرد جرم عائد ہو کے آگے تو جانے دیتے آپ اس بات کو. اتنے مہینوں میں کیا ہوا سر؟ یہ دیکھیں نا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے. یعنی میں تو 249A پہ بھی اتفاق نہیں کرتا, یہ کیس 265D کا تھا. اٹس این لیگل کوسچن کہ آن دی بیسس آف این ایویڈنس چارج کین ناٹ بی فریمڈ. لیکن 249A کی درخواست کے اندر آپ اسٹیج کے اوپر جہاں آپ نے ایویڈنس ٹچ نہیں کیا, آپ کی چیزیں ہی ساری نہیں آئیں, آپ کے پاس کوئی روٹ نہیں آیا. یعنی یہ تو میں موکری آف جسٹس کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یہاں پر, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, یہ ہماری پوری دنیا میں مذاق اڑنا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب دیکھیے ایک اتنا اہم کیس آپ نے صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایف آئی اے نے اگر کمزور انویسٹیگیشن کی بھی مان لیا کیا, میں نے چلان آ گیا نا, عدالت اس کو ٹیسٹ کرتی, اس کو ایویڈنس پہ لے کے آتی, کوئی ایک شہادت ہوتی, 2 شہادتیں ہوتی, کوئی 3 شہادتیں ہوتی. آپ نے ایک بھی شہادت نہیں ہونے دی یہاں پر. تکلیف تو اس بات کی ہے ہمیں, اس بات کے کہ اربوں روپے کا یہ معاملہ ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا ایکٹ اگر ڈیولپ آگے ہونا ہے جو بیس سے یہ فیٹ آف کے کانٹیکس میں, اور یہی آپ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے. جو پاکستان پہ الزام ہے نا باہر سے پیسہ آیا ہے, میں کہہ رہا ہوں بتا دیں صرف اس خاندان کے 3 طریقے ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب. کیا ہوتا تھا؟ انعامی بانڈ نکل آتا تھا, وہ میرا تو نہیں نکلا, نہ آپ کا نکلا, ان سب سیاستدانوں کے انعامی بانڈ نکلتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ کبھی نہیں نکلا سر, اتنے لیے بانڈ. میری ایک مرتبہ استری نکلی تھی سر, میں نے سینکڑوں پرائز بانڈ خریدے, میرا کبھی نہیں نکلا, بچپن سے خرید رہا ہوں. 11 روپے والا بانڈ ہوتا تھا. آپ اور ڈاکٹر معید اور مظہر صاحب اور شعیب بھائی ساروں سے میں لکی ہوں, میری استری نکلی تھی. ابھی تک میں کپڑے استری کرتا ہوں. استری ہندی کا ورڈ تھا یا نہیں اردو والی. میرے امریکہ میں 2-3 دفعہ لوٹو میں نکل آیا تھا وہ $200-300 والا, لیکن پاکستان میں کبھی نہیں نکلا میرا. ایک یہ کام ہوتا تھا, دوسرا آتا تھا فورن ریمیٹنس کیسی آتی سر. یہ سر میں بریک لے لوں, بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا حدیبیہ کا کیس تھا, جس میں جرا ہو ہی نہیں سکی, کراس ایگزامینیشن ہوا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی کیس کو داخلہ دفتر کر دیا گیا. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. پتہ نہیں اظہر صدیق صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, نہیں ہیں, تو میں اس کو ڈسکشن کو تھوڑا سا ہم اگر پالیٹکس کی طرف آ سکیں, لا سے ہٹ کے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ جو الیکشن ہیں جو اب ہوں گے, اب عمران خان ظاہر اس وقت لانگ مارچ تو نہیں کر رہے, لیکن جو الیکشن ہو رہے ہیں 16 اکتوبر کے, اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس؟ دیکھیے یہ جتنے بھی پچھلے 6 مہینوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ میں ایک فرض کر لیں, مان لیتے ہیں قانونی طور پہ ہوا ہے اور یہ صحیح ہوا ہے. مثال نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ملنا, اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ ملنا اور ان کا واپس آ کے سینیٹر بننا, فائنانس منسٹر, اور ان کا آ کے وزیر اعظم کے طیارے میں آ کے جو مفرور اشتہاری تھے
اور ان کا آ کے وزارت خزانہ سنبھال لینا، مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ ملنا اور ان کا لندن چلے جانا، اور اس کے بعد آج یہ بری، اس کے بعد نیب ختم، EVM ختم، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب، اور اس کے بعد جتنی بھی یہ عمران خان آڈیو لیک کے سارے پل سرات کیوں کراس کر گئے کہ دوسری طرف سے وہ روز ان کو انجیکٹ کر رہے تھے. اتنی بدترین کارکردگی اس 5-6 مہینے میں اس حکومت کی، نرستوں کی، افلاطونوں کی، بھی اتنا پیدا کر دیا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جو اندر خان نے لٹ مار ہے اس وقت مبینہ طور پر مرکز میں اور باقی ساروں میں جو جس طرح ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. پھر اس طرح ان کے بیانات، پھر اس طرح ان کی آپس میں رفٹ، پھر جو آڈیو لیکس آئیں ان کے حوالے سے. تو عمران خان اس وقت ہر آڈیو آتی ہے، حالانکہ جتنی آڈیوز آ گئی ہیں جس میں لیٹس پلے اٹ ہے، فار ایگزامپل ہیرے والی انگوٹھی ہے، فار ایگزامپل شوکت ترین صاحب کی ہے کہ آئیے میں باقی جائے بھاڑ میں، فار ایگزامپل اعظم خان کی منٹس اپنی مرضی سے، اسد عمر ہے کہ 10 دن پہلے کھیل لیتے. امپیکٹ ہی نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر خیر سے یہ جو کاریگر ہیں انہوں نے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کے گاڑی ٹھکا ٹھک چلا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سارا کر رہے ہیں جس کے لیے آئے تھے. نہ مہنگائی، نہ بے روزگاری، نہ غربت، نہ صرف. آج نواز شریف ایون فیلڈ ارریلیونٹ ہو گئے. اچھا، یعنی اب مریم نواز ارریلیونٹ ہوگی، کوئی بیانیہ نہیں، کوئی مقبولیت نہیں عوام میں جانے. میں ایک ایک کر کے سارے گیسٹ کو لے لوں. پروگرام کا میرا آخری حصہ ہے. اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ رہیے. آپ کبھی ڈراپ ان ہوتے ہیں، کبھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، پلیز میرے ساتھ رہیں. میں کوئکلی مظہر عباس صاحب، مجھے کچھ ایسی فیلنگ ہوتی ہے پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے کہ نواز شریف صاحب نے 12 ربیع الاول کو جو اپنی 40 منٹ کی ویڈیو میسج وہاں سے ایشو کیا، اس کی پولیٹیکل کمیونیکیشن غلط ڈائریکشن میں چلی گئی. انہوں نے 4 برس پہلے کے واقعات کیے، حالانکہ وہ 3 برس سے آزاد تھے، ہائیڈ پارک میں سفر کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، اپنی پولیٹیکل کمیونیکیشن کر رہے تھے. انہوں نے اس طرح سے اپنی اہلیہ کی چلے جانے کا ذکر اس طرح سے کیا، باقی سب چیزوں کا ذکر اس طرح سے کیا، کیسز کا، جیسے ابھی وہ کہیں جیل سے نکلے ہوں اور اس کا خاطر خواہ ایفیکٹ نہیں ہو سکا، اور وہ ایک پولیٹیکل کمیونیکیشن غلط ڈائریکشن میں چلی گئی. اس سے کوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضبوط نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی؟ دیکھیں معید، آج کی میرے نقطۂ نظر سے سب سے اہم خبر یہ مقدمہ تو بالکل شام کے وقت ہمیں سامنے آیا، اس کا جو بریت ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. اور غالباً انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کر کے لاہور میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تو حکومت پوری طریقے سے کرنے ہی نہیں دی گئی اور حکومت کوئی اور کر رہا تھا، اور اس طرح کا جو بیان ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ پھر نئے سوالات کو جنم دیتی ہے کہ 3.5 سال تک تو یہ ہمیں بتایا جاتا رہا کہ سب 1 پیج ہے، ہر چیز 1 پیج ہے، اور عمران خان خود یہ کہتے رہے مسلسل کہ جی 1 پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ. اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کچھ اور کرتا تھا، وہ کچھ اور جاتا تھا، اور باتیں کچھ اور ہوتی تھیں. یہ وہ کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں. نہیں تو پھر وہ آج اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب وہ حکومت میں تھے تو کیوں نہیں کہتے تھے؟ جب وہ پاور لیس تھے تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میں پاور لیس ہوں؟ یہ بات آج کیوں کی جاتی ہے؟ لیکن اس کا باٹم لائن انالیسس کیا ہے؟ اس کا ایک یہ تو ڈسکرائب کر دیا نا آپ نے. اب اس کا حل، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ نہیں، نتیجہ تو دیکھیں، عدم اعتماد کی تحریک نے نتیجہ عمران خان کے حق میں کر دیا. یہ میرا پہلے دن سے، آپ کو پتہ ہے، میرا پہلے دن سے کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ عمران خان کی ان پاپولیرٹی کو پاپولیرٹی بنانے میں پی ڈی ایم کا بڑا ہاتھ ہے. یہ 6 مہینے میں اگلے آئندہ انتخابات میں بھی اور بائی الیکشنز میں بھی عمران خان کو کلیئر ایج حاصل ہے. نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں سب سے بڑا فلا جو مجھے لگا، ایک تو مجھے لگا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو آئندہ مسلم لیگ نون کا قائد کے طور پہ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. دوسرا یہ لگا کہ انہوں نے وہ اپنے دور کے میں جو قیمتیں تھیں اس کا جو موازنہ ہے وہ عمران خان کے دور سے کر رہے ہیں، لیکن عمران خان جو کر رہے ہیں وہ آج کے دور سے کر رہے ہیں، اور آئندہ انتخابات میں عمران خان اور آج کے دور کا موازنہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے وہاں نواز شریف صاحب اگر مہنگائی کے بیانیے کو لے کر گئے تو بہت وہ پی ڈی ایم کو بیٹھیں گے. اچھا اظہر صدیق صاحب، اچھا ایک جملہ اسی پہ یہ جو نواز شریف صاحب کا ہے. نواز شریف صاحب اس وقت تک
غلط ہیں یا صحیح ہے. پہلے تو انہوں کی اللہ ان کی اہلیہ اور والدہ کو مغفرت کرے, بخشش فرمائے, جنت میں گھر کرے. اس وقت تک وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, مجرم ہیں. میں ان ساروں کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہ انٹرویو کیا, ان سارے چینلز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انٹرویو چلایا, 33 تھے پورے, اور اس نظام کو, اس قوم کو اور اپنے سمیت مردہ ضمیروں کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو اس سے سیاسی فلسفے کشید کر رہے ہیں. کوئی اصول نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی اخلاقیات نہیں. وہ تو خیر چینلز کے اتنے برے حالات تھے کہ اس وقت سینٹورس میں آگ لگی تو چینل سینٹورس کی آگ نہیں دکھا رہے تھے, حالانکہ وہ منی 9/11 تھا اسلام آباد کا. اظہر صدیق صاحب, اس سے پہلے میں بیرسٹر صاحب کی طرف آؤں گی. جو اگر بائی الیکشنز ہیں 16 اکتوبر کے, اگر یہ عمران خان جیت جاتے ہیں, مطلب 7 میں سے 6 لے لیتے ہیں یا 7 کی 7 لے لیتے ہیں, تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ تو آئی ڈونٹ تھنک تو وجہ ہے کہ 7 میں سے 9 سیٹیں غالباً ان میں نہیں سر, ابھی تو 7 پہ ہوں گے کیونکہ 2 جگہ پہ نہیں ہو رہے, ایک کراچی میں نہیں ہو رہا اور ایک کورم میں نہیں ہو رہا. یس, اچھا 7 سیٹوں میں سے 1 سیٹ رکھنی ہوگی, 6 سیٹیں چھوڑنی ہوگی. اب چونکہ وہ نیشنل اسمبلی میں جا نہیں رہے ہیں تو وہ 1 سیٹ وہ بھی چھوڑنی ہوگی. تو میں تو یعنی یہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مورالٹی کے اوپر یا ویسے ان چیزوں پہ امپیکٹ ہوگا. پولیٹیکل امپیکٹ الیکشن کے کانٹیکس میں دیکھ سکتا ہوں کہ گراف عمران خان کا نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب پکڑے نہیں جا رہے اور بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. یہاں یہ فیصلہ لینا ہوگا, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہا کہ 10 استعفے جو ہیں وہ واپس لیں آپ. سپریم کورٹ نے بھی ایک امپیکٹ دیا, نیب کے کانٹیکس میں بھی آپ آ کر, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں کیا 16 سے پہلے عمران خان کی گرفتاری یا ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ یہ جو ایف آئی اے نے جی ڈاکٹر صاحب میں نہیں دیکھتا, بڑی سمپل سی بات ہے. جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ 137 کو دیکھیں تو 137 کے اندر مس ڈیکلریشن کے آپ کہیں گے جی آپ نے اپنا کرپٹ پریکٹسز کی ہیں, وہ 157 کے اندر دیں. 172 کے اندر جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو استغاثہ بھیجنا پڑے گا, وہ سزا ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے. میں تو ڈسکوالیفیکیشن کوئی دیکھ نہیں رہا. ہاں اگر وہ الیکشن کمیشن جذبات میں آ کر آپ کو ڈسکوالیفائی کر دے, کورٹوں میں پھرے تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بظاہر جو ہے نا عمران خان صاحب کو اب پکڑنا ان کے لیے بہت ناممکن سا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک پریویلیج سا کیس بنا دیا ہے. وہ تو اظہر بھائی وہ ڈان والی بات کے 16 بیرسٹر صاحب آپ کا اس میں اوپینین لے لیتے ہیں. میں نے کل کوئی 8 وکلا سے یہ ٹیکسٹ میسج ایکسچینج کی, کچھ سے میں نے بات بھی کی کہ بھئی ایف آئی اے نے اگر اس موقع پہ یہ ریلیز کیا ہے, ساتھ ہی الیکشن ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ اس میں سے نکالنا ہوگا یا گرفتار کرنا ہوگا, ڈسکوالیفائی. ایک بھی نہیں مان رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہ گرفتاری ہو سکتی ہے نہ ڈسکوالیفیکیشن. تو پھر ایف آئی اے نے کل یہ کیس ڈالا کیوں ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو بھٹی صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر کومنٹس دے سکتے ہیں, لیکن میری ایشو یہ ہے, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ پولیٹکس کو بالکل خیال نہیں ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں. ہر بندہ, ہر پولیٹیکل پارٹی اکراس دا بورڈ اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کس طرح ہم اقتدار میں آئیں. جو اقتدار میں آئے ہوئے ہیں دے ہیو فیلڈ, جو اقتدار سے نکلے ہیں دے ہیو ڈس اپوائنٹڈ اس ویری بیڈلی. یہ جو کل کا کیس ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ ہو سکتی ہے اس میں گرفتاری. نہیں سر, دیکھیں نا کس طرح ہو سکتی ہے. اس کا ایک اور امپیکٹ دیکھ لیں کہ وکلا نے جس عدالت میں جانا تھا اس عدالت میں گئے نہیں. ٹھیک ہے, پروٹیکٹیو بیل لے لی ہائی کورٹ سے, جہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی جورسڈکشن ایف آئی اے کورٹ بنتی ہے, اور وہ وہاں سے ٹوٹل 100 گز کے جگہ وہاں نہیں گئے, ہائی کورٹ آ گیا. ہو سکتا ہے ان کو خوف ہو کہ وہاں سے ملے گی. میرے بھائی وجہ یہ ملے, پری اریسٹ بیل آپ کا رائٹ ہوتا ہے, آپ عدالت کی جورسڈکشن کے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ آرڈر آپ پڑھ لیں. اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کیا ہو سکتی ہے اریسٹ. نہیں اب دیکھیں نا, پروٹیکٹیو بیل آ گئی ہے, پھر عدالت نے کیا کہا ہے اسی کورٹ میں جائیں. ٹھیک ہے, اسی کورٹ میں جائیں. اس کورٹ میں جانے کے لیے پروٹیکٹیو بیل لے لی ہے. تو دیکھیں نا, ہی کوڈ ہیو گون دیئر. ٹھیک, لیگل ٹیم ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو اریسٹ کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور ڈسکوالیفیکیشن آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹ کہ اس کی آن دیٹ بیسس. یہ غلط عدالت میں چلے گئے جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اظہر صدیق صاحب, کہ ان کو جانا چاہیے تھا ایف آئی اے کی کورٹ میں, چلے گئے ہائی کورٹ میں. ڈاکٹر صاحب میں بتاتا چلوں, بنیادی طور پر وجہ سمجھیے گا کہ یہ جو دیکھیں نا, یہ پروٹیکٹیو بیل میرا رائٹ ہے, میں لینا چاہوں چاہے 100 میٹر دور ہو یا 200 میٹر دور ہو, ہائی کورٹ کے اختیار کو یہاں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نہ جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا ہے, اس میں کواشمنٹ پٹیشن آئے گی کہ یہ ایف آئی آر خارج کی جائے. یعنی جب ایک وداؤٹ جورسڈکشن معاملہ ہے, میں جاؤں, میں اس ٹرائل کورٹ میں بیٹھ کر, یا وہ چاہ تو یہی رہے نا, عمران خان آپ کے سامنے میجسٹریٹ گیا ہے, سیشن کورٹ, ہر جگہ تو پھروا لیا انہوں نے, اور کہاں پھروانا ہے, یعنی اس میں بھی وہاں بھیجنا تھا. تو یہ اگر دیکھا جائے یہ وکلا کی رائے بالکل ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. پروٹیکٹیو بیل لیں, کل کواشمنٹ فائل کریں, یہ کیس سسٹین ہی نہیں کر سکتا.
یہ جتنے بھی آفینسز اس کے اندر یعنی 420 68 471 تینوں رن نہیں کر سکتے. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے حوالے سے جو پاس کیا ہر چیز وہ ڈکلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایفیڈیوٹ جو ہے جھوٹا ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے وہ بھی کیس نہیں بنتا ہے. یہ پولیٹیکل ایک گیمکس کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ, اور میں حیران ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے جیت صحابی بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. دہشت گردی سے کیس سے لے کر اب تک 144 سے کیس سے لے کر اب تک بتا دیں کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں اس میں not بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن. آپ تمام گیسٹ کا بہت شکریہ, اظہر صدیق صاحب کا, مظہر عباس صاحب کا, ارشاد بھٹی صاحب کا, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کا بہت شکریہ. بڑی فاسٹ پیس کی ڈسکشن تھی. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. تمام نگاہیں جو ہیں 16 اکتوبر کے بائی الیکشن کی طرف ہیں جس سے پاکستانی پالیٹکس پہ پھر ایک بڑا امپیکٹ ہوگا. اتنا ہی آج, پھر ملاقات ہوتی ہے.